बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी। 3 हिस्सों पर आज का प्रोग्राम मेरा मुख्तस होगा। पहले हिस्से में ज़रा बात करेंगे, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोरोना के हवाला के अलावा मतलब कोरोना पर एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट के अलावा बाकी सारी चीज़ें वो हो रही हैं, तो ये हो क्या रहा है। फिर आज एक बार फिर वज़ीर आज़म के जो मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। तो ये फिर अपोजिशन कह रही है कि जनाब एक तरफ कोरोना चल रहा है और गवर्नमेंट हमें टारगेट करने में तुली हुई है। इस पर गवर्नमेंट क्या कहती है और ये लॉकडाउन का फैसला गवर्नमेंट का कितना सही या गलत साबित हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे आगाज़ में वफाकी वज़ीर जनाब अली ज़ैदी साहब से। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद होंगे, जो कि इससे पहले सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत की बहुत हमें तारीफ़ें करते नज़र आ रहे थे, अब बड़े नाराज़ नज़र आते हैं, क्या वजह है। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हमारे साथ 2 डॉक्टर साहिबान मौजूद होंगे, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं कोरोना से मुताल्लिक, वो हम ज़रा डॉक्टर साहिबान से पूछेंगे इंशाल्लाह। अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मालिक का एहसान है, करम है भाई। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कुछ मौज़ूआत पे बात करनी है। पहले ज़रा यहाँ से बताएं, कौमी असम्बली का इजलास जो मंजर इस वक्त पेश कर रहा है वो आपके ख्याल में इत्मीनान बख्श है कि एक तरफ कोरोना पीक पे जा रहा है, लोग बदएहतियातियाँ कर रहे हैं, SOPs फॉलो नहीं हो रही और ऐवान में लगा हुआ है कि भाई नहीं तुम गलत हो, अगर नहीं तुम गलत हो, तुमने किया था नहीं तो तुमने भी तो ये किया था, तुमने बोला नहीं तो तुमने भी तो ये बोला था, ये चल रहा है अभी। वसीम देखिए, एक बड़े अफसोसनाक बात है कि ये इन्होंने रिक्वेजिशन पहले किया कौमी असम्बली का इजलास, इन्होंने अपोजिशन नहीं किया, उसके बाद फिर मिल बैठ के चलो हम देखा कर लें। मुझे बताएं कि ये कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट की तरफ लेके जाते हैं। ये पहले दिन से ही शुरू हो गया कि जी गलत किया। मैंने अभी तक तकरीर नहीं की है और मैं आज आपके शो पे कह देता हूँ कि मेरा सवाल क्या है। वो क्या है? मेरा ये सवाल है, ये जो वहाँ पे बैठे हुए रस्तूल बहुत सारे, ज़रा ये लिख के दे दें कि ये चाहते क्या हैं, मतलब कागज़ पे लिखें। अच्छा, बोले जी ये हम पीपल्स पार्टी की तरफ से ये चाहते हैं या नून लीग की तरफ से ये चाहते हैं। जो काम इस वक्त जो डेटा मिल रहा है, जो NCOC की डेली मीटिंग होती है और बहुत सारी मीटिंग में खान साहब बैठते भी हैं, जी। दुनिया का डेटा आ रहा है और दुनिया का डेटा पूरे पाकिस्तान से सारे इदारों से डेटा आ रहा है और डेटा को सामने रखते हुए फैसले हो रहे हैं। ये चारों वज़ीर आला भी साथ बैठते हैं और उनकी मुशावरत से फैसले होते हैं। अफसोस का मुकाम ये है कि जो मुनाफिकत मुराद अली शाह की कमाल के अंदर वो कुछ बोलते हैं और बाहर निकल के वो बिल्कुल ही पलटा खा के गिरगिट की तरह रंग बदल के कुछ और बातें करना शुरू कर देते हैं। 18वीं तरमीम के बाद पहले सारे के सारे आपके ख्याल में इस वक्त बुलाना तो बहुत जरूरी नहीं था? कौमी असम्बली का इजलास ना भी बुलाते तो काम चल जाता? वसीम अगर बुला के डिबेट और डिस्कशन करते कि जी किस तरह बैटल ये कोरोना के खिलाफ के अगेंस्ट किस तरह हमने किस तरह टैकल करना है, और ये डिबेट करते हैं और ये डिस्कशन करते हैं कि पोस्ट कोरोना पाकिस्तान को, अब क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा पोस्ट कोरोना, जैसे 9/11 के बाद आ गया था, दुनिया बदल गई। कोरोना के बाद में भी ये कोविड-19 ने भी दुनिया बदल दी है। ये डिबेट होती है कि जी हमने पाकिस्तान को के चैलेंजेस क्या होंगे, किस तरह आगे बढ़ना है। हर जगह कोई ना कोई अपनी राय देता, एक्सपर्ट होता कि जी इस इदारे या इस मिनिस्ट्री या इस सेगमेंट या सेक्टर को इस तरह बेहतर कर सकते हैं, इस पर प्रोटेक्शन ऐसे होती। इस तरह की कोई डिबेट होती, कोई कंस्ट्रक्टिव बहस होती। यहाँ तो वो शुरू हो जाते हैं कि जी ये हो गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पता नहीं तालियां बजा रहे हैं बिलावल साहब, कोई समझ से बाहर है। और आप मुझे बताएं, अब वसीम एक मुझे बात बताएं, मेरी आखिरी बात, इस मुल्क का जो आज हाल है, जो इस मुल्क के हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आज हाल है या तालीम के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आज हाल है, मुझे बताएं कि इसका डायरेक्ट जिम्मेदार कौन है? कौन इस मुल्क में हुकूमत करता है? हेल्थ के रिफॉर्म से मुतालिक जो भी बात हो, वो जाहिर है कि रिफॉर्म सालों में ठीक होते हैं या खराब होते हैं, तो ऑफकोर्स अगर कोई भी चीज़ है वो रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक है तो साहब हुकूमतों को इसमें बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए वसीम, अब क्यों नहीं हुआ ये चीज़? मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी की है। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद उनसे मुलाकात करके मैंने कोई डेटा जो उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर ये डेटा कोई सामने रखे, ये कागजात और जो उनको चीज़ें मिली हैं, ये जो पता नहीं खरबों रुपए है जो ये जाली टीटियों से निकल के कमीशन के बाहर चले गए हैं, इनको तो छींक आती है तो ये इलाज कराने बाहर चले जाते हैं। छींक के ऊपर इन्होंने अपने लिए कोई अस्पताल नहीं कोई बना सके इस मुल्क में, और ये चले जी कोविड-19 के ऊपर से मुकाबला करने। जो हाल सिंध के अंदर है जो अस्पतालों का, वो आप खुद आपके चैनल ने दिखाया है।
آپ میرے حلقے جو شہر کے اندر ہے کراچی، اس کے اسپتال اور اسکولوں کا حال دیکھ لیں آپ. اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ نہیں دیکھیں ہمارا وفاق کے پاس لمیٹڈ چیزیں رہ گئی ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. ہیلتھ صوبائی سبجیکٹ ہے. اگر کوئی جگہ ٹھیک ہے تو کریڈٹ لے رہے ہیں، جو نہیں ٹھیک ہے وہ پھر انہی کی ذمہ داری ہے. ہمیں تو ابھی 18 مہینے ہوئے ہیں، 70 سال کا ملبہ 18 مہینے پر ڈالنے لگے. اس سے تو میں اگری کرتا ہوں. میں ذرا چاہتا ہوں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آ جائیں نا، پھر ہم شہباز شریف صاحب والی بات پہ بھی آئیں گے. چاہے دوائی ہو. ٹھیک ہے پوائنٹ میں ذرا ایک ایک کر کے پہلے یہ بتا دیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اگر یہ ماحول ہے تو علی زئی صاحب ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ویسے بھی ذرا بڑے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پارلیمنٹ میں تو ہمیشہ گورنمنٹ ہی ماحول کو ذرا ٹھنڈا کرتی ہیں، اپوزیشن چلی جاتی ہے تو گورنمنٹ منانے آتی ہے. یہی ہوتا ہے نا. یہاں گورنمنٹ کی طرف سے اس میں پانی ڈالا جا رہا ہے یا پیٹرول ڈالا جا رہا ہے؟ میں آپ کی باتوں سے ڈس ایگری نہیں کر رہا اسٹرکچرل ریفارم سے متعلق، لیکن میں بھی صرف قومی اسمبلی کے اجلاس سے متعلق میرا سوال ہے، پھر ہم آگے باقی چیزوں پر آتے ہیں. آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے ماحول اور آگ لگانی چاہیے؟ دیکھیں وسیم، میں آپ کو بتاتا ہوں ایشو. دیکھیے کیا ہے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ چلے جائے تو منا کے لے آؤ، پھر چلے جائیں تو منا کے لے آؤ. یہ تو ہیکل اینڈ جیکل کا کھیل تھا اس ملک میں. میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹری نارمز یہ ہوتے ہیں نا تاکہ اپوزیشن کو ہمیشہ شور شرابہ چھوٹ کرتا ہے، گورنمنٹ ٹھنڈا کرتی ہے اس کو کہ یار بات کرو، مل کے بات کرتے ہیں. میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن کسی پالیسی کے اوپر ہم سے کوئی پالیسی کوئی ہو اور اس کے اوپر ہم سے اختلاف کرے، یا کوئی بل آیا اس پہ، یہ اختلاف کر کس پہ رہے ہیں؟ مارے ساری چوری انہوں نے کی، اختلاف ہم سے کر رہے ہیں. یہ تو آپس میں ملے ہوئے تھے، ہیکل اینڈ جیکل کا تماشا چل رہا تھا. پہلے آپ کی باری پر ہماری باری. انہوں نے تو ایک دوسرے کے خلاف کیسز خود بنائے اور خود ہی ڈیلیں کر کے ختم کر دیے. ایشو کیا ہے ان کو؟ تکلیف یہ ہے کہ اب جو پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب، وہ ڈیل نہیں بنا رہے. جب وہ ڈیل نہیں بنا رہے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. جب یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کبھی باہر چلے جاتے ہیں، کبھی پریس کانفرنس کر کے. عوام کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. جو لوگوں کا ادھر حال ہے پاورٹی کی جو آسمان پہ چلی گئی ہے، وہ بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے. یو ڈونٹ ایگری ود دس آئیڈیا کہ جناب یہ ناراض ہوں جائیں اور ہم پانی ڈالیں اس پہ. ٹھیک ہے آپ کا اوپینین ہے. ٹھیک ہے ایسے اجلاس میں عمران خان صاحب کو آنا چاہیے یا آپ کے خیال میں نہیں آنا چاہیے؟ کوئی ضرورت نہیں قومی اسمبلی کے. جو سب سے بڑا سٹیمولس میں بتاتا ہوں، جو سب سے بڑا سٹیمولس پیکیج، جو سب سے بڑا ریلیف پیکیج پاکستان کی تاریخ میں اس حکومت نے دیا ہے، پیٹ باندھ کے دیا. ہماری اپنی بھی تنخواہیں بائی دی وے کیبنٹ نے بھی پوری تنخواہیں پچھلے اس مہینے کی ڈونیٹ کر دی ہیں اس قوم کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان لوگوں کو، غریب لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. سارا پاکستان 80 روپے کلو 90 روپے کلو باسمتی رائس کھانا افورڈ نہیں کر سکتا بھیا. ہماری بڑی قوم پاورٹی لائن کے نیچے رہتی ہے. آپ سوچیں ہیں کہ ایٹمک پاور ہے پاکستان، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا یہ کہ غریب لوگوں کو راشن کیسے پہنچائیں. مطلب آپ سوچیں تو صحیح انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہے. علی صاحب یہ تو مطلب اس پہ تو بات ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں نا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ، لیکن ظاہر ہے ہم ذرا اور اس کے علاوہ بھی تو بات کریں گے نا کہ پچھلی گورنمنٹ نے بیڑا غرق کر دیا جا کیا، ان کو پکڑنا بھی چاہیے، پکڑ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب ظاہر ہے اب مجھے بتائیے نا قومی اسمبلی کے اجلاس سے متعلق میں آپ کی خالی اوپینین جاننا چاہ رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب کو آنا چاہیے اس میں یا نہیں آنا چاہیے؟ کوئی ضرورت نہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ پرائم منسٹر کا اپنا فیصلہ ہے اور مشاورت سے فیصلہ کریں گے. میں اس مشاورتی عمل میں شاید نہیں تھا کیونکہ میں کئی دن کراچی تھا، ابھی آیا ہوں اسلام آباد. تو پرائم منسٹر صاحب کا آئیں گے، اگر آگے میں سمجھتا ہوں کر بھی دیں تقریر، لیکن یہ بیٹھ کے سنیں تو صحیح. آپ بتائیں ہوتا کیا ہے؟ ہم ان کو 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیکچر دے رہے ہیں ہمیں، مطلب چور کوتوال کو ڈانٹ رہے ہیں آدھا ایک گھنٹہ بیٹھ کے، اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سارے واک آؤٹ کر جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جا کے ان کو بنا کے واپس لے آؤں. یہ تو آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے منا کے واپس لانا ہے. میں نے کہا یہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے تو گورنمنٹ چیک کرتی ہیں، تو آپ کو اب آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو آپ نے طے کرنا ہے. ظاہر ہے اف یو ڈونٹ ایگری ود دی آئیڈیا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک آپ نے بات کی، میں چاہوں گا ذرا اسپیسیفکلی بتائیے. ٹھیک ہے یہ مراد علی شاہ صاحب کے والے سے بتائیے گا، اگر آپ کوٹ کر کے بتا سکیں کہ جی فلاں بات تھی جس میں انہوں نے بند کمرے میں ہم سے اگری کیا اور باہر آ کے مخالفت کر دی. آپ نے تو لفظ منافقت استعمال کیا بلکہ. مجھے بتائیے کتنی دفعہ یہ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں؟ ہمیشہ یہ ہوا کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ایک این سی او سی کی طرف سے نکلتا ہے، سب کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنے اوپینین دیتے ہیں، ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ نکلتا ہے، اس کے بعد صوبے با اختیار ہے کہ وہ اس کو لیتے ہوئے اور جو مرضی فیصلہ کریں. تو مراد علی شاہ نے تو خود لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا تھا ڈیفنس اور کلفٹن میں. اورنگی ٹاؤن اور شاہ فیصل اور کرنگی میں تو لاک ڈاؤن تھا کوئی نہیں، وہ تو لوگ بےچارے گلیوں میں گھوم رہے تھے. وہ جو غریب آدمی ڈیلی ویجر کا وہ تو نکلا تھا کہ میں آج کی کمائی کیا کروں کہ بچے کو دودھ پلا دوں اپنا. باقی ڈیفنس کلفٹن کے ڈی اے یہ بڑے سوسائٹی کے علاقے وہاں لاک ڈاؤن تھا، وہاں لوگ نہیں نکل رہے تھے.
مطلب تو آپ کو کس نے روکا لاک ڈاؤن جو بھی کا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جو اسٹرکچرل یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے میری وزارت کے نیچے آتی ہے ڈیپ سی فشنگ جی جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا بیچارے 50-60 ہزار ماہی گیر جن کا یہ سیزن ہے مچھلی پکڑنے کا جو سارا سال اس کی کمائی پہ رہتے ہیں وہ بھی بیچارے پھنس گئے اب ماہی گیروں کو ٹیسٹ کر کے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ماہی گیروں کو ٹیسٹ کر کے اور آپ سمندر میں انہوں نے ایس او پی بنائی سندھ حکومت نے ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ ایس او پی فالو کریں ہم نے کوسٹ گارڈ کو اور پی ایم ایس اے جو پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ان کو کہا کہ آپ ان کو سمندر میں جانے دیں سمندر میں اگر 8-9 آدمی کشتی پہ جا رہے ہیں وہاں تو نہیں کرونا لگنے لگا اگر ان کو ٹیسٹ کر کے بھیجاؤ تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا یہ مطلب ہے لیکن اگر ان کو میں گھر میں بند کر دوں اور ان کو گھر سے نکلنے نہ دوں وہ بیچارے بھوکے مر جائیں وہ رائٹس ہو جائیں گے پاکستان کے اندر سو دیئرفور اس طرح ابھی یہ بتائیں ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں سڑکوں پر جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہے یہ لوگ اسمارٹلی ایکٹ کر رہے ہیں یا لوگ غلط کر رہے ہیں دیکھیں میں ایک بات پاکستان کے لوگوں کو بھی یہ وبا چلے نہیں گئی ہے ٹلی نہیں ہے ابھی بھی میں بھی ماسک سارا دن لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی ڈسٹنس ہے آپ کے کیمرہ مین بیٹھے ہیں انہوں نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے میں سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے یہ میری اپیل ہے میں درخواست بھیک مانگتا ہوں لوگوں سے کہ آپ تھوڑی سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اپنے وہ ہاتھ صاف رکھیں سٹیم کریں یہ جو 4-5-7 چیزیں کرنی ہیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ تو کریں آپ اپنی خود کیئر کریں اور ضرورت کے لیے باہر نکلیں بے ضرورت باہر نہ نکلیں یہ باتیں تو ساری ہم کر رہے ہیں اور یہ صوبائی حکومتوں کو بھی بتانی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو بتانی چاہیے ہر آدمی کو جس کو موقع ملتا ہے آپ بھی روز ٹی وی پہ شو کرتے ہیں آپ بھی یہ باتیں بتائیں کہ یہ جب تک اس کا ویکسین نہیں آئے گی تو اب دیکھیں کاز کی سمجھ نہیں آ رہی ایفیکٹ اور آفٹر ایفیکٹ پہ ہم پھنسے ہوئے کاز کی جب سمجھ آ جائے گی تو پھر ویکسین بن جائے گی اور دنیا بھر میں ایسا ہی ٹھیک ہے اب ذرا آگے ٹھیک ہے پوائنٹ ایک بات اب اور بتائیں وسیم 4 چیزیں میں بڑی امپورٹنٹ ایک بات کرنے لگا ہوں ایک نیریٹو کی جو پاکستان کے لیے میں بات کر لوں دیکھیں وسیم دیکھیں 4 چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے سکلز کوئی بھی سیکٹر کو اٹھانے میں چلیں آپ ٹیکنالوجی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سیکٹر لے لیں اور میں جب بھی ٹی وی شو میں بیٹھ رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میں ہر جگہ پہ یہ بات کروں ٹی وی پہ بھی اور پرائیویٹلی بھی اور حکومت کے سرکلز میں بھی کہ اس وقت پاکستان کو بہت بڑی کرائسس کا سامنا ہے دنیا کو ہے لیکن جتنی بڑی کرائسس ہوتی ہے اتنی ہی بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے یہ ہم نے عمران خان سے سیکھا ہے 21 سال ساتھ رہنے کے بعد کہ the bigger the crisis the bigger the opportunity آج ہماری اپرچونٹی نمبر 1 آپ 4 چیزیں دیکھتے ہیں نمبر 1 اسکل سیٹ نمبر 2 ایکسچینج ریٹ کہ آپ کا دنیا سے کمپیریٹو ہے کہ نہیں نمبر 3 آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کہ آپ کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں دنیا سے مقابلے قیمت پہ کا ہے نمبر 4 انوائرمنٹ 3 چیزیں ہم ٹھیک ہیں اسکل سیٹ بھی ہمارے پاس ہے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہے ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی اچھا ہے ہمیں ایٹ آل لیولز آف گورنمنٹ صوبائی فیڈرل ہر جگہ پہ سیکٹر آئیڈینٹیفائی کر کے انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے کہ پوسٹ کووڈ ہم ورلڈ پاور بن سکتے ہیں ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں بنتے تھے وہ کہتے ہیں نا نیسیسٹی از the mother of inventions تو وہ وینٹیلیٹر ہم نے بنانے شروع کر دیے ہیں ٹھیک ہے پی پی ای سوٹس ہم نے بنانے شروع کر دیے ہیں چلیں اللہ کرے پہلے تو کورونا سے خیریت سے نکلے اور پھر پوسٹ کورونا ورلڈ کی تیاری میں ہونے بالکل صحیح اچھا جاتے ہیں بتا دیں ابھی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ اسمبلی میں ڈسکشن کریں نا ہونی چاہیے اب اس کے لیے جب میری یہ رائے ہے کہ اپوزیشن کو اس میں میچور ایکٹ کرنا چاہیے لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ شور شرابہ کرتی بھی تو گورنمنٹ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے تو وہ اس پہ میری آپ کی رائے کا شاید اختلاف ہے تو اب پتہ نہیں اب دیکھتے ہیں اللہ اب یہ بتا دیں شہزاد اکبر صاحب نے ایک بار پھر ایک پریس کانفرنس کر دی ہے اس سے پہلے یہ پہلی پریس کانفرنس نہیں ہے اس سے پہلے بھی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اور ان کے بعد ماحول ایسا بنا کہ بس اب کچھ ہو جائے گا لیکن شہباز شریف صاحب ایز وی اسپیک وہ ایک فری سٹیزن ہے تو کیا آپ اس پریس کانفرنس میں جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اور تو کچھ نہیں ہو رہا ہمیں نظر آتا ہے دیکھیے وسیم یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے پہلے جو ہے نا یہ نیب اور یہ لا انفورسمنٹ کے اداروں کو انڈیپینڈنٹ نہیں رکھا تھا ہمارا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا حکومت کا اور انویسٹیگیٹ کر کے جیسے جیسے ہمیں چیزیں پتہ چلتی جائیں گی ہم عوام کے سامنے میڈیا کے سامنے اور لا انفورسمنٹ کے سامنے دیتے رہیں گے یہ نیب کو میری درخواست ہے بلکہ میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ امیڈیٹلی آج کی پریس کانفرنس کے بعد اور جو یہ میں کاغذ میں پڑھ رہا ہوں یہ جو چیزیں شہباز شریف کے بارے میں وہ آدمی ہے جس کے اکاؤنٹ میں 450 ملین کی ٹی ٹی ہے وہی کہانی ہے یہ ٹی ٹی شریف یہ وہی کہانی ہے جو کہ
جو کہ امنی کی جے آئی ٹی میں ملی تھی نا، وہ شہتوت والا امرود والا، وہ بھی ان کے اکاؤنٹوں میں کروڑوں مل گئے تھے. یہاں بھی وہی کہانی ہے. یہ بالکل ایک ہی پیٹرن ہے. امیڈیٹلی شہباز شریف کو ای سی ایل پہ ڈالیں اور ان کو یہ جواب دینا پڑے گا. ان کو یہ اس ملک اور قوم کا پیسہ ہے. ہمیں اپیلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ چوری کا پیسہ پاکستان واپس لے آئیں. اب اگر ایسا نیب کوئی ایکٹ کرے گا تو پھر اب وہی گورنمنٹ کے لوگ کہیں گے، اپوزیشن کے لوگ کہیں گے دیکھیں ایک فیڈرل منسٹر جو ہے وہ کس کیپیسٹی میں نیب سے ریکویسٹ یا مطلب وہ اس کو ڈکٹیشن کی زمرے میں لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم انفلوئنس ہوتے ہیں منسٹرز نیب. دیکھیے کیبنٹ میں بھی ڈسکشن ہوتا ہے. نیب کا قانون ہے، نیب کا ایک پروسیس ہے. نیب لکھے گی منسٹری آف انٹیریئر کو اور منسٹری انٹیریئر کیبنٹ کی سمری موو کرے گی اور کیبنٹ اپروو کرے گی. یہ پروسیس ہوتا ہے ای سی ایل میں ڈالنے کا. تو میں تو اپیل کر سکتا ہوں کہ نیب آج ہی سمری موو کرے رات کو اور سرکولیشن پہ کرا دیں، اپروو ڈالیں ان کو ای سی ایل میں. ان کو نکل لینا دیں اس ملک سے باہر. یہ کیسے نکلے گا ملک سے باہر؟ اس کا جواب تو دینا ذرا. او یار یہاں چھینک آنے پہ نکل کے وہ پلیٹلیٹس کے نکل کے وہ کیا ہوا پلیٹلیٹس کا؟ کیا ہوا؟ وہ تو بڑے بیمار تھے. پوری دعائیں پتہ نہیں کیا تماشا لگایا ہوا تو انہوں نے. کدھر ہے وہ واپس کیوں نہیں آئے؟ یہ ان کی گارنٹی پہ گئے تھے، اسی پہ پکڑ لے کے انہوں نے گارنٹی دی تھی. انہی کو پکڑ کے بن گئے تمہاری گارنٹی کیش کرنے لگے ہم. اور یہ کیوں واپس آ گئے آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب؟ پتہ نہیں کیا وہ اپنی کوئی سٹوری لے کے آئے تھے کہ شاید ان کو آ کے کوئی بڑا انقلاب لے آئیں گے کووڈ سے لڑنے. وہ کیا نام ہے، خواجہ آصف نے تقریر کی اسمبلی میں کہ شہباز شریف صاحب خود آنا چاہتے تھے لیکن کیونکہ ان کی طبیعت نااہل ہے، ناساز ہے، تو وہ یہاں نہیں آئے بیکاز آف کووڈ. او بھائی کووڈ سے تمہیں اگر ہے اسمبلی میں نہیں آ سکتے تو پرائم منسٹر بننے کا خواب کیوں دیکھتے ہو؟ چلیں اب یہ تو میرا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے. ہیلتھ کے حوالے سے کوئی بھی ولنریبل ہے، اگر کوئی بھی 60 پلس ہے یا کوئی وہ کینسر سروائیور ہے جو بھی ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ احتیاط کرنا چاہے تو. لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ تو سر آئے تو کووڈ کا سر یہ آپ بول کے کیا آئے تھے وسیم؟ بیان کیا تھا میں کووڈ کا مقابلہ کرنے آ رہا ہوں. تو پھر کووڈ کا مقابلہ کمرے میں بیٹھ کے ہوتا ہے؟ میری تو یہ رائے ہے حفاظت کرے. کوئی کیا کرا ہے انہوں نے؟ سر یہ پیسے جمع کروا دینا، کچھ پیسے ڈونیٹ کر دیں، کوئی اپنے شریف میڈیکل ہسپتال میں کوئی بنا دیں کہ جی یہ ہمارے وینٹیلیٹر نہیں ہم نے کھول دیا. کچھ تو کریں. کیا انہوں نے؟ کچھ کریں. ٹھیک، بالکل صحیح بات. چلے بہت شکریہ علی زیدی صاحب، تھینک یو ویری مچ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کرتے ہیں. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاک سے زمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ابتداً آپ کے بیانات سے بڑا واضح طور پر یہ لگ رہا تھا کہ اگرچہ آپ سندھ حکومت کے بہت روایتی طور پر بڑے مخالف ہیں آپ، جو کہ ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے ظاہر ہے، لیکن کورونا کے تناظر سے آپ کے بیانات سے لگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریلیٹیولی ضرور وہ کچھ بہتر پرفارم کر رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. اگر آپ کو مخالف بھی ہو اور آپ کو لگے کہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. بہت سی بات. لیکن لیٹلی پھر یہ لگا کہ آپ سندھ گورنمنٹ سے بھی بہت مایوس ہوئے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ پہلے آپ سندھ گورنمنٹ کی نسبتاً آپ ان کو بہتر قرار دے رہے تھے لیکن پھر آپ نے ان پر بھی خوب تنقید کے تیر برسائے ہیں ابھی حالیہ. وسیم بھائی دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور آپ کے اس سوال سے ہی میری ویل انٹینشن جو ہے نا واضح ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ جب میں تعریف کر رہا تھا، جب میں کہہ رہا تھا کہ اچھا کر رہے ہیں تو اس وقت کیا اس کے پوائنٹس کیا تھے؟ وہ یہ کہ انہوں نے یہاں کے ڈاکٹرز کے اوپر ایک بورڈ بنا لیا، کمیٹی بنا لی، ڈاکٹر باری جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور ان کی ایڈوائس پہ یہ تمام اپنی چیزیں کر رہے تھے. although کہ 12 سال کی ان کی ہسٹری جو ہے سندھ کے اندر جو ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. لیکن پھر اس چیز پہ انہوں نے پھر لاک ڈاؤن پہ پہلے گئے اور چیزوں پہ پہلے گئے اور تھوڑی سی ریلیٹیولی اچھا ہم کس سے کمپیئر کر رہے تھے؟ ہم وفاق سے کمپیئر کر رہے تھے. تو وفاق کے بنسبت پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ سینسبلی بات کر رہے تھے اور اس کو تھوڑا سا ریسپونڈ کر رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی ان کے اچھے کاموں کی ہم نے تعریف کرنی پڑی اور کیا ہم نے تعریف. لیکن ہم نے ساتھ ساتھ وفاق کو بھی انکنڈیشنل سپورٹ کی اور کہا کہ آپ اور اس وقت اس کرائسس میں، اس کرونا کرائسس میں ہم اپنی تمام اختلافات بھول کر میں نے پھر ایڈوائسز دیا. اگر آپ کو پتا ہو، آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا کہ دیکھیے 1.5 لاکھ لوگ اس ملک میں اس وقت لوکل گورنمنٹ کے لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو اس وقت پاکستان میں 2 چیزوں کی ضرورت ہے پورے پاکستان میں. ایک یہ کہ کون بیمار پڑ رہا ہے، دوسرا یہ کہ کس کو مدد چاہیے. ان 2 چیزوں کے پتہ کرنے 25 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے، ہر گلی میں آپ کو یہ انفارمیشن چاہیے. آپ کے پاس کوئی ایسی سورس نہیں ہے جس سے آپ یہ 2 چیزیں معلوم کر سکیں. اس کے لیے میں نے کہا کہ ان لوگوں کو ایکٹیویٹ کریں پورے پاکستان میں. اور اگر آپ کے سیاسی اختلافات ہیں بھی تو کم سے کم 3 مہینے کے لیے ایکٹیویٹ کر دیں. 3 مہینے میں کرونا وائرس دیکھ لیں، اس کے بعد ان کو پھر دوبارہ ڈیزالو کر دیجیے گا. اور میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ ہر پارٹی کا آدمی آئے اور کہے کہ بھائی میرا ورکر ان لوگوں کو جوائن کرے نیچے جا کر اس ٹیم کی مدد
مدد کریں. میں نے کہا سب سے پہلے میں کرتا ہوں. یہاں پر ایم کیو ایم ہے جو کہ میری بدترین مخالف ہے, میں ان کے لوگوں کے انڈر میں اپنے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ جا کر ان کے کام کریں. یہ میں نے ایڈوائز وفاق کو دی, نہیں مانی بات. لیکن بعد میں یہ لگا پتہ چلا کہ نہیں بھائی, ایک طرف وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ پریس. اب 2.5 مہینوں میں وسیم بھائی ایس او پیز بن جانی چاہیے تھی پروونشل گورنمنٹ کی, تمام لوگوں کی ایس او پیز بن جانی چاہیے تھی کہ بھائی اب یہ ہمیں جو ہے وہ تمام سیگمنٹس کو کیسے کیسے دیکھنا ہے. اب شہر میں سندھ میں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کیوں میں اختلاف کر رہا ہوں, کیوں میں نے اصل سوال یہ ہے کہ جن کی آپ کل تک تعریف کر رہے تو ان کی دوبارہ تنقید کرنا کیوں شروع ہو گئی, یہ سوال ہے. ہاں اب بالکل میں بتا, دیکھیے کیا ہو رہا ہے, لاک ڈاؤن کا شور ہے وسیم بھائی. پریکٹیکلی کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. آپ کو نکل کر جس کو جہاں جانا ہے وہ جا رہا ہے, جس کو جہاں پہنچنا ہے وہ پہنچ رہا ہے. کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. کیا لاک ڈاؤن ہے, دکانیں بند کر رکھی ہیں آپ نے, اس کے دکانوں کے سامنے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, پتھارے لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پر رش ہے, کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہے. لوگ, دکان والا دکان کے باہر بیٹھ سکتا ہے, دکان نہیں کھول سکتا. کسٹمر دکان کے اندر نہیں جا سکتا, وہ روڈ پہ ٹہل سکتا ہے. تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ خدا کے بندو, یہ رمضان کا مہینہ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہے, اس طرح کا ہے, اس سے تو اچھا تھا کہ کوئی ایس او پی بنا کر جو ہے کوئی کنٹرول قسم کا انوائرمنٹ قائم کر لیتے. چپل والے ہیں, کپڑے والے ہیں, درزی ہے, گارمنٹس والے ہیں, یہ 2-2 سال پیچھے چلے جائیں گے انہوں نے ادھار لے کر. تو ابھی رمضان کے مہینے میں کچھ چیزوں کی جو ہے وہ کا ٹائم ہوتا ہے, ساری چیزوں کا, وہ ایس او پی بن کر آرام سے ہو جانی چاہیے تھی. وہ نہیں کر, جب مجھے یہ نظر آیا کہ نہیں تو بڑا ویل انٹینشن ہے اور بالکل اس میں پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, اور یہاں پر پھر ڈیفینیٹلی میں نے جو بات دیکھی وہ میں نے کہ ایسا نہیں کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں, اور واقعی کراچی کی سڑکیں اس وقت خوفناک اور ہولناک منظر پیش کر رہی ہیں. اللہ کرے میرے منہ میں خاک, لیکن یہ مناظر ابھی نظر آ رہے ہیں, یہ لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کرے کہ میں بالکل غلط سمجھ کہ لگ رہا ہے کہ موت پڑ رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ڈاکٹرز بتا رہے ہیں ہمیں کہ بھائی یہ جس طرح سے پھیل رہا ہے, معجزہ ہو جائے تو الگ بات ہے, اللہ کرے کہ ہو جائے معجزہ, ورنہ یہ بیڑا غرق ہو جائے گا سارا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ساری صورتحال تو پوسٹ 9 مئی ہے نا, جب سے لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن زیادہ بڑے لیول پہ ہوئی ہے. لیکن آپ تو تنقید پچھلے کافی دنوں سے کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی. تو اگر آپ کا اعتراض سب سے بڑا یہ ہے کہ سڑکوں پر ایسا بھی فالو نہیں ہو رہی, تو یہ تو معاملہ 9 مئی سے زیادہ نہیں شروع ہوا. نہیں وسیم بھائی, میں نے تو یہ ریسنٹلی یہ جو پچھلے 20 دنوں کی ایکٹیویٹیز ہے نا, میں نے اس کے بعد آپ کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی 3 ہفتے 4 ہفتے تک تو جب سے شروع ہوا, دیکھیے جب سے مجھے جب سے اعتراض, انہوں نے ریلیف پیکج کے نام پر 7 ارب روپے بانٹ دیے. آپ کو پتہ ہے ڈی سیز کے آفیسز پہ کیسا رش لگا, آپ نے فوٹیجز دیکھی ہیں, ہزاروں لوگ بھائی کیسے بانٹ رہے ہیں آپ, کس کو بانٹ رہے ہیں؟ 7 ارب روپے کا یہ امداد کہاں چلا گیا؟ ہم نے چند کروڑ روپے جو ہے وہ کی چیزیں بانٹی ہیں, تو ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے پاس گئے ہیں, لوگوں کو نظر آیا ہے, چیزیں ہوئی ہیں, کہاں بڑھ گیا, اس میں کرپشن ہوئی ہے. پھر ہاسپٹلز کو ٹھیک کر لینا چاہیے تھا, کوئی انتظامات ہونے چاہیے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں ڈاکٹر جو ہے ایمبولینس کے اندر گھوم رہا ہے, پھر وہ بیچارہ ایمبولینس میں بھاگتا پھر رہا ہے, اس کو کوئی امداد نہیں ملی. وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کے ایچ ڈی کے ڈاکٹر جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس وقت بھی جو لوگ جا رہے ہیں کورونا سے ان ہاسپٹل میں, آپ ان سے اشر پوچھیں. میں ایک کیس جانتا ہوں, میرے اپنے کارکن کے والد صاحب, ان کو نمونیا تھا, کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا, ان کا علاج ہی نہیں کر رہے, کہہ رہے یہاں سے جائیں پتہ نہیں کہیں کورونا نہ ہو. انہوں نے کہا اچھا بھائی اگر کورونا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے کورونا وارڈ میں ایڈمٹ کر دو یار, میرا علاج تو کرو. نہیں کیا اس کا علاج, ادھر سے ادھر جاتے اس آدمی کی راستے میں ڈیتھ ہو گئی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کورونا تو ابھی وسیم بھائی ہمارے پاس آیا نہیں ہے, خدا نہ خواستہ امریکہ کی طرح, یورپ کی طرح, یو کے کی طرح. اگر یہ آ گیا, یہ جو ٹائم ملا تھا 2.5 مہینوں کا, اس 2.5 مہینوں میں میری پروونشل گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, کس چیز کی ایس او پی تیار کی ہے, کون سے آگے کے, ابھی تو کورونا نہیں آیا, خدا نہ خواستہ آ گیا تو کوئی تیاری نہیں. آپ کہاں کھڑے ہیں آج ہم؟ میں ابھی بھی بھائی میں نہیں آیا سے مراد یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے یورپ میں آیا ہے, جس طرح سے امریکہ میں آیا ہے, جس طرح سے لندن یو کے میں آیا ہے, وسیم بھائی اس طرح سے ہمارے یہاں نہیں آیا. بالکل صحیح بات ہے, اللہ نہ کرے آئے, اللہ کرے آئے بھی نہ, اللہ نہ کرے آئے. اچھا یہ آپ نے سندھ گورنمنٹ کی بات کر دی, اللہ کرے کہ ایسے پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کیسا کام کر رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ وسیم بھائی نہیں کر رہا. انفارچونیٹلی وزیر اعظم صاحب کی 8 جو ہے وہ پریسر جو ہیں جو ان کے قوم سے خطاب ہے, 8 تو ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. 8 قوم سے خطاب میں الگ الگ باتیں ہیں. بڑی سمپل سی بات تھی. دیکھیے میں بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں, اس نظام کے تحت اب یہ ملک نہ کورونا سے پہلے چل رہا تھا اور کورونا کے دوران اور کورونا کے بعد تو چل ہی نہیں سکتا. کیا نظام ہے آپ کے یہاں؟ ایک وفاقی حکومت, وزیر اعظم, 4 نیچے صوبائی وزراء اعلیٰ, گلگت بلتستان, پورے پاکستان کا کنٹرول اور پورے پاکستان کا پیسہ ان 5 لوگوں کے پاس ہے. نہیں چلے گا ملک اس طرح, دنیا نہیں چل سکتی. دنیا آج جو
جن ملکوں میں آپ جانے کے لیے ویزے کے لیے ہم لائنیں لگاتے ہیں 200 سال ہم سے آگے، انہوں نے ڈیسینٹرلائز طریقے سے مقامی حکومتوں کے ذریعے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ آج آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہی ہے کہ وزیر اعظم ایک قوم سے خطاب کر کے چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی، وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی، نیچے کی باڈی نہیں ہے چیزیں امپلیمنٹ کرانے کی، صرف بیانات سے، خطابات سے، قوم سے خطاب سے اور پریس کانفرنس سے چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ وہ گلی کا کونسلر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروائے گا چیزوں کو۔ اگر بلدیاتی نظام جب ڈیو ہے، یعنی بلدیاتی نظام جیسے ہی کورونا جیسی صورتحال تھوڑی سی معمول پہ آتی ہے اور بلدیاتی الیکشن کروا دیا جاتا ہے، پھر یہ مسائل ایڈریس ہو جائیں گے؟ اختیارات کے ساتھ ہمیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کے سسٹم کو ریبوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نظام آپ کے اپنے پہلے انتخابات تو آپ نے کرائے ہوئے تھے نا وسیم بھائی، انتخابات تو آپ نے کرائے ہوئے تھے، آپ نے پچھلی دفعہ بھی لیکن آپ نے تو اس میں سے سارا گودا نکال کر نا آپ نے بالکل روح نکال لی۔ نہیں، آپ پہلے اپنے آپ کو حکمران اپنے آپ کو سمجھائیں، بتائیں کہ ان کو یہ بولنا ہے اپنے آپ کو کہ بھئی اب اس نظام کے تحت یہ ملک نہیں چل سکتا، آپ کو اس کو ڈیسینٹرلائز کرنا ہے۔ آپ نے 18ویں ترمیم کر لی ہے، وفاق سے صوبوں کو اختیارات آ گئے، وہاں پر آ کر پارک ہو گئے، اب وہ نیچے جا ہی نہیں رہے، آپ نے نیچے بھیجنا ہے۔ آپ این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں، این ایف سی ایوارڈ میں سارا پیسہ وفاقی صوبائی منسٹر کے چیف منسٹر کے پاس آ جاتا ہے، وہاں سے ڈسٹرکٹ کو پی ایف سی ایوارڈ آپ دے ہی نہیں رہے۔ آپ کا ملک، اب ہمارا ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا، ہمیں اس سسٹم کو ریبوٹ کرنا پڑے گا اور سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اختیارات اور وسائل جب تک آپ ڈیسینٹرلائز نہیں کریں گے، جب تک یہ اس نظام کے ساتھ نہ پاکستان پہلے چل رہا تھا نہ پاکستان اب آگے بڑھ سکتا، اور کورونا کے بعد تو بالکل بھی نہیں بڑھ سکتا۔ آخری بات بتا دیں گے، 18ویں ترمیم سب کا الگ الگ نظریہ ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ اشارہ ملتا ہے کہ بات ہونی چاہیے، کیوں نہیں؟ پیپلز پارٹی سے اشارہ ملتا ہے کہ بالکل بات نہیں ہونی چاہیے، نون سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بھائی کرونا سے نمٹ لو، اس کے بعد دیکھ لینا اس کا کیا کرنا ہے، ایم کیو ایم کہتی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ تو دھوکا ہوا 18ویں ترمیم کے نام پہ، یہ تو الٹا ہو گیا، کہاں واردات ہی الٹی پڑ گئی۔ کیا آ رہا ہے آپ کی 18ویں ترمیم میں 18 کروڑ مرتبہ سن چکے ہیں، اس پہ کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پتہ میں پہلے دن سے بول رہا ہوں، میرے سارے آپ بیانات اٹھا کے دیکھیں گے، میری بال میں کال اور میری آج کی بات میں کوئی تضاد نہیں لگے گا۔ ہم بالکل 18ویں ترمیم کی سپورٹ میں ہیں، حمایت میں ہیں، لیکن بالکل اچھی چیز ہوئی ہے، لیکن ادھوری ہوئی ہے۔ اس 18ویں ترمیم میں اب ترمیم کی ضرورت ہے، جس میں اب یہ والا چیپٹر بھی ڈالا جائے کہ بھائی یہ اختیارات وفاق سے آ کے صوبوں میں نہیں پارک ہوں گے، صرف یہ اختیارات ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، ٹرانسپورٹ کے، ورکس اینڈ سروسز کے، یہ اختیارات ڈسٹرکٹس میں جائیں گے۔ یہ جس طرح این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں آپ وفاق سے، اس میں لکھ دیں کہ وہیں سے پی ایف سی ایوارڈ کے پیسے ڈسٹرکٹ میں ڈائریکٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے، ورنہ اس 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر پاکستان کے گاؤں گوٹھوں تک، یونین کاؤنسل تک، ٹاؤنز تک، ڈسٹرکٹ تک یہ اختیارات اور وسائل نہیں جا رہے پاکستان میں، تو ایک چیف منسٹر کو اختیارات مل جانے سے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مونسٹر ہوتا تھا پہلے وفاق، اب ہمارے پاس 4 اور مونسٹرز ہیں۔ مجھے جاتے تھے ایک بات اور اوپینین دے دیں، یہ تو ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ بھائی اگر لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن کرنی ہی تھی، ناگزیر ہو گیا تھا، تو کم از کم ایس او پیز تو بنا لیتے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ کراچی کی سڑکیں، پاکستان کی سڑکیں ہولناک منظر پیش کر رہی ہیں، لیکن آپ کی رائے میں اس وقت لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن دینا یہ فیصلہ ان اٹ سیلف صحیح تھا؟ یعنی کہ ظاہر آئیڈیل تو نہیں ہوتا، سب کو پتا ہے، وہ تو جو ریلیکس کر رہے ہیں ان کو ہی پتا ہے کہ اصولاً نہیں کرنا چاہیے، لیکن معیشت کا مسئلہ ہے۔ تو لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن آپ کے خیال میں ان حالات میں ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ وسیم بھائی جو حالات تھے نا، لوگ خود ہی باہر نکل آتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی، کنفیوز کر دیا نا آپ نے پہلے دن سے ہی اور آج تک۔ آج کے دن جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، وفاق کا الگ نظریہ ہے اور صوبے کا الگ نظریہ ہے، تو جب آپ کے ملک کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ یار آپ کی وفاقی اور صوبائی حکومت ہی ایک پیج پر نہیں ہے، وفاق کہہ رہی ہے کہ نہیں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کا قتل عام ہوگا، یہ ایسی چیز کوئی نہیں ہے، اس سے جو ہے نپٹ لیں گے۔ صوبہ کہہ رہا ہے بھائی مر جائیں گے، صوبہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کتے کے کاٹنے سے بھلے لوگ مر جائیں، جو ہے وہ گندا پانی پی کر بھلے لوگ مر جائیں، ہم نے جو ہے وہ کورونا وائرس سے نہیں مرنے دینا۔ تو جب یہ دو تضاد قسم کا نیریٹو آپ کے پاس ہے، تو عام آدمی جو ہے وہ اس کو ایزی لے گا یا کنفیوز ہوگا، اس کو سیریس ہونا یہ چاہیے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اچھا کیوں آپ کچھ آپ نے بھائی اگر لاک ڈاؤن کرنا بھی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ بھائی پانی لوگ کیسے پیئیں گے، کھانا کیسے کھائیں گے، دوا عام بیمار آدمی کورونا کے علاوہ جو بیمار پڑ رہا ہے وہ کیسے جائے گا؟ آپ نے صرف اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن ہے، ایک کہہ رہا ہے لاک ڈاؤن ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ جو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ وسیم بھائی آپ کہہ رہے ہیں، میں ان کو قصوروار اس لیے نہیں کہتا کہ پہلے دن سے اگر میرا وزیر اعظم اور میرا وزیر اعلیٰ
ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک بات کر رہا ہوتا, پورا ملک اس کو سیریس لیتے, پھر اس کے پاس وہ پیکج بھی دے رہے ہوتے ساتھ. تو اگر یہ لاک ڈاؤن نہیں بھی کھولے نا, لوگ نکل آئیں گے باہر. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو فرسٹریشن ہے, لوگ نہیں مانیں گے پھر آپ کی بات. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پاک سلطنت پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ذرا ماہر ناز ڈاکٹرز موجود ہوں گے اور کوئی بنیادی سوالات کورونا سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر جنم لے رہے ہیں, تو بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے, اور سیمی جمالی صاحبہ آف کورس نیڈس انٹروڈکشن جن ہاسپٹل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. کورونا کے حوالے سے آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں, تو بس میں کوئکلی اس کا آغاز کر دیتا ہوں. سیمی جمالی صاحبہ اور ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, آپ دونوں سے پہلے تو یہ سوال ہے, یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن, گورنمنٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا گلط تھا, ابھی میں اس میں نہیں جاتا, وہ گورنمنٹ کہتی ہے اکانومک ایشوز تھے اور سارا کچھ, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اعلان, وہ ایک منسٹر نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کا اعلان نہیں ہوا, کورونا ختم ہونے کا اعلان ہو گیا کہ بھائی جان کورونا ختم ہو گیا, آپ نے جو کرنا ہے کریں. اور یہ اگر اس طریقے سے چلتا رہا, سیمی جمالی صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, تو میڈیکلی اسپیکنگ, باقی اللہ اپنا کرم کر دے انشاءاللہ, تو میڈیکلی اسپیکنگ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈیزاسٹر. ہمیں کہنا نہیں چاہ رہا تھا میں. بالکل, یو ہیو اسٹولن مائی ورڈز وسیم, اور آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ ہم تو پہلے سے یہ سمجھتے تھے کہ ایک دم سے لاک ڈاؤن کھولا, اور لاک ڈاؤن جو کھولا ہے, حالانکہ گورنمنٹ نے ٹوک اٹس اون ٹائم ٹو اوپن دا لاک ڈاؤن, گریجولی کھولتے رہے اور لوگوں کو پریپیئر بھی کرتے رہے. بارہا لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں آپ لوگ ڈسٹینسنگ کریں, اپنی فزیکل ڈسٹینس رکھیں, کیپ اوے فرام پیپل, کراؤڈنگ نہ کریں, کانگریگیشنز نہ کریں. لیکن جیسے ہی بازار کھلے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ایسا لگا کہ پتہ نہیں کیا ہی ہو گیا ہے بازاروں میں, بزنس ایز یوزول, وہی بھیڑ, دھکم تیل. اور آج اس وجہ سے گورنمنٹ کو دوبارہ سے یہ مارکیٹ بند کرنی پڑی, زینب مارکیٹ اور گل پلازا اینڈ آل دوز ایریاز آر کلوزڈ. تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو اب کچھ کمپلائی, خود بھی اپنی رسپانسبلٹی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ تو اپنی جان پہ ہتھیلی پہ رکھ کر کھیل ہی رہے ہیں سب کے لیے, اور ہماری نرسز, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارا میڈیکل پیرا میڈیکل اسٹاف, جتنا بھی ہمارا عملہ ہے, سب لگا ہوا ہے ان لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر, ہمارے لیے کتنا مشکل کام ہے. اور آپ کی برادری سے ہر کوئی مجھے یہ بتا رہا ہے, سارے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ تالیاں بجاتے ہیں ہمارے لیے, بہت شکریہ, سیلیوٹ کرتے ہیں, بہت شکریہ, پریم کرتے ہیں, بہت شکریہ, عوام بھی ہمارے لیے ٹویٹ کرتی ہے, بہت شکریہ. لیکن یہ آپ بھی بتائیے گا کہ ڈو یو ایگری اور ناٹ. سارے ڈاکٹر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ ہمیں تالیوں, پروگرامز, ٹویٹس, گانوں, نغموں, ان سب سے زیادہ جو آپ کی سپورٹ چاہیے وہ ہاتھ دھونا, سینیٹائز کرنا, ماسک لگانا, ہاتھ نہ ملانا, یہ چاہیے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اپنے ڈاکٹر کو سیلوٹ کرنا تو یہ کریں, ورنہ آپ ڈاکٹر مجھے بتا دیں کہ اپنے گھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں, اسپتال جا رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کس طرح بد احتیاطی کر رہے ہیں, تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم خطرے میں جا رہے ہیں اور لوگ اس خطرے کو ہمارے آنکھوں کے سامنے ملٹیپلائی کر رہے ہیں. از دیٹ دا کیس؟ بالکل وسیم, دس از دا کیس. اور میرا خیال میں اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ایز اے نیشن ہم بہیو کریں, کیونکہ جو ہمارے گورنمنٹس ہیں انہوں نے ہمیں یہی بولا ہے نا کہ اور تو کوئی زیادہ چیز تو گورنمنٹ نہیں مانگ رہی ہم سے, صرف ایک ہی بات کہتی ہے کہ آپ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ماسک لگا کے جائیں, اور آپ کے اوپر سے یہ لاک ڈاؤن انہوں نے ایز آؤٹ کیا تھا آپ کے لیے. اور اگر آپ خود بھی کمپلائی کریں گے, گورنمنٹ کی بات نہیں سنیں گے, تو پھر اب اس سے زیادہ گورنمنٹ آپ کے لیے نہیں کر سکتی. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب بالکل یہ پوائنٹ ہے, اس میں تو مطلب جو بنیادی احتیاطیں ہیں, یعنی ٹھیک ہے ایک بات یہ سمجھ لی بھائی کہ میں اگین اس فیصلے کے صحیح غلط ہونے میں بات ہی نہیں کر رہا, میری اپنی بھی اس پر اوپینین ہے باقاعدہ کہ چلیں دکان کھول لی, صحیح کیا غلط کیا چھوڑ دیں, لیکن کچھ احتیاطیں جو کہ بالکل آرام سے ہو سکتی ہیں, ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں کر رہے نا, کم از کم وہ تو لوگ کر لیں. آپ بتائیے گا اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو نہیں کہ بھائی ہر 20 منٹ بعد ہاتھ تو دھو لو یار. اچھا نہیں دھو سکتے دکان پہ ہو تو سینیٹائزر ایک جیب میں رکھ لو, سینیٹائز تو کر لیں یار, ماسک تو لگا لیں, گلے تو نہ ملیں, ہاتھ تو نہ ملیں. یہ تو وہ احتیاط ہے نا جو کہ ہر آدمی ابھی بیٹھے بیٹھے کر سکتا ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, اور اس سے ہم اپنا خطرہ کم کر سکتے ہیں, منہ کو ہاتھ نہ لگائیں زیادہ. جی وسیم بہت شکریہ. دیکھیں وسیم, بات ساری یہ ہے کہ یہ جو بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا پچھلے 2 دنوں سے, اس کی تو ایکسپیکٹیشن تھی, سب کو تھی, ہم ڈاکٹرز کو بھی تھی, اور ہم سب پاکستانی, ہم سب سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو, اور ہم ہمیشہ, اور میں نے یہ لاک ڈاؤن ایز ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو بھی ایس او پیز ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں.
لہٰذا یہ مشکل ہوگی، اور جو کہ یہ ہو رہی ہے سمپل طریقہ ایک ہے جو کہ اسپریڈ کو روکنے کے لیے، اور وہ ہے ماسک. اگر ہر آدمی ماسک لگا کے بھی کم از کم کھڑا ہوا ہو تو بھی تھوڑی بہت پروٹیکشن ہو سکتی ہے. لیکن ماسک تک مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوں. آپ کے بات سے وسیم ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹروں کو بحث، اور میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جتنے بھی لوگ میری بات ہوتی ہے، ہم لوگ جب ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں تو یہی پریشانی ہے کہ ہم میں سے کون سا کب گھر جا کے آئسولیشن میں بیٹھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جو ہم ساتھ گھومتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا ایک ہی وارڈ میں کام کرتے ہیں یا دوسری جگہ پہ، تو یہ ایک بہت پریشانی ہے. اور تمام اگر میجورٹی ڈاکٹرز گھر بیٹھ گئے تو یہ لوگ جو خدا نخواستہ جو ہمیں اب لگ رہا ہے کہ ہماری عید شاید اتنی اچھی نہ ہو، ایک ریکارڈ عید ہو جائے کہ ہم روڈ خالی ہوں اور عوام کو گورنمنٹ کہہ رہی ہو کہ آپ آئیں اور عید کی نماز پڑھیں، اور لوگ عید کی نماز پڑھنے نہ نکل پائیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات نہ ہو. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے لوگ گھوم رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جن کو 12,000 روپے ملے ہیں انہوں نے آ کے وہ 12,000 خرچ کرنے کے لیے، ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ جی بس اب یہ آخری عید ہے یا آخری رمضان ہے، اس کے بعد تو ہمیں ملے گا ہی نہیں. لیکن خدارا میں آپ کے توسط سے پھر دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حکومت نے آپ کو ایک چانس دیا، حکومت مجبور تھی، حکومت کے پاس چیلنج تھا کہ یہ ایک بیماری کے ساتھ ساتھ ایک وائرس کے ساتھ ساتھ دوسرا وائرس بھی جو کہ بھوک کا وائرس آ گیا تھا، تو اس کو ایز کرنے کے لیے آپ کو ایک چانس دیا کہ آپ اس کو خود مینج کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ مینج نہیں ہو پا رہا، اور 2 دنوں میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم ڈر رہے ہیں کہ آگے ان 2 غلطیوں اگر آج بھی یہ بند کر دیا جاتا ہے تو بھی ہمیں نقصان بہت برا ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ پتہ نہیں کافی ہو چکا ہے، یہ تو نقصان ہو گیا ہمارا. اور دیکھیے آپ نے اتنی بالکل ٹھیک بات کی ہے، اگرچہ بہت خطرناک بات ہے لیکن اتنی ٹھیک اور لاجیکل بات ہے کہ اللہ نہ کرے یہ جو بد احتیاطیاں ہم کر رہے ہیں، میرے منہ میں خاک، اگر دنیا کی اور ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے ویسے اتنی لاشیاں گرنا شروع ہو گئیں، پھر گورنمنٹ کہہ رہی ہوگی اور یار کہ آپ گورنمنٹ سختی نہیں بھی کر رہی ہوگی تو بھی کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اس لیے کہ پتا ہوگا کہ باہر لاشیں گر رہی ہیں، تو ہمیں لاشیں گرتی دیکھ کر ہی کیوں سیکھنا ہے، اس سے پہلے ہم سیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے نا کہ سیمی جمالی صاحب ہے کہ اگر اللہ نہ کرے یہ ملٹیپلائی ہو گیا تو پھر گورنمنٹ کو پھر لاک ڈاؤن نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، پھر گھروں میں بھی پٹنا پڑے گا اور بھوک سے بھی نمٹنا پڑے گا اور کورونا سے بھی، کیونکہ اگر دن میں 800 بندہ مرنا شروع ہو گیا، آئی ہیٹ ٹو سے اللہ کرے بالکل غلط ہو جائے گا، تو پھر تو لاک ڈاؤن دوبارہ لگانا ہی پڑے گا نا، پھر تو اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. ایبسلیوٹلی، اس لیے کہ اگر ابھی ہم احتیاط کر لیں، کیسر سجاد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ابھی کچھ کر لیں تو پھر بعد میں ہمیں اتنی مشکل نہیں پڑے گی. اگر ہم SOPs ہی فالو کر لیں، میں کہتی ہوں کہ آپ زیادہ نہ کریں لیکن SOPs فالو کریں. اور ایک بات سے مجھے بڑا اختلاف ہے، لیکن چھوٹی مارکیٹس تو کھول دی ہیں، جو بڑی مارکیٹس جہاں پر کہ کچھ لائک کوئی رولز آف بزنس ہوتے ہیں، ادھر آنے جانے میں کچھ پابندی ہوتی ہے، کم سے کم جو کلائنٹس اندر جاتے ہیں ان کو تو بند کر دیا. لیکن جو چھوٹی مارکیٹس ہیں جس میں ہمیں پتا ہے کہ انڈسپلن اتنا ہونا ہے، وہ انڈسپلن ہوا. جس طرح بڑے بڑے جو کچھ مالز ہیں جن کے بڑے اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جہاں پر آپ SOPs کو فالو کروا سکتے ہیں اور جو فالو نہ کریں اس کو فوراً بند کریں آپ، وہ مالوں پہ تالا لگا ہوا ہے، باقی مارکیٹ کھلی میں سب چل رہا ہے کام. ایبسلیوٹلی بندے سے بندہ وہاں پہ کانگریگیشن ذرا کم بھی ہوگا، لوگ کنجسٹ بھی نہیں ہوں گے، اور کھلی جگہیں وہاں پہ آرام سے لوگ چل کے الگ الگ جا سکتے ہیں. کیسر آپ کیا کہہ رہے ہیں کیسر صاحب؟ نہیں، میں اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے پریشر تھا بزنس کمیونٹی کا اور پرابلم بھی تھی، رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت کاروبار ہوتا ہے، عید کا موقع ہے. لیکن میں یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو جب شاپ آپ کھولیں اس سے پہلے جتنے بھی ورکرز وہاں کام کرتے ہیں ان کا کورونا کا ٹیسٹ ضرور کرا لیا جائے، تاکہ یہ پتہ لگے کہ ان کے پاس جو ورکر ہیں وہ میڈیکلی فٹ ہیں، صحیح، تاکہ وہ اپنے امپلائیز کو نہ لگائیں اور جو گاہک آئے گا، جو کسٹمر آئے گا اس کو بھی نہ لگائیں. تو اس طرح ہم اسپریڈ کو روک سکتے ہیں. دیکھیں اس بیماری کا ایک ہی پرابلم ہے، وہ ہے پھیلاؤ، اور اس پھیلاؤ کو روکنے کا ہے. اسپریڈ کو روکیں گے جتنا آپ اتنا آپ سکون میں آئیں گے. اور جو WHO ہم سے کہہ رہی ہے ہم اسی کے کیلکولیشن کی بات کر رہے ہیں. ایک ٹیکنیکل بات آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں WHO کے حوالے سے. ابھی تک وسیم ہم روزانہ 13,000 کے قریب وہ کرتے ہیں ٹیسٹ. 13,000 میں سے ابھی جو لاسٹ 24 آورز کی جو ہمیں فگر آئی ہے وہ 2,500 کے قریب آئی ہے.
جو فیگر کہ 2500 لوگ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں 13,000 کے قریب ٹیسٹ کرنے میں. صحیح ہے. اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹیسٹ اگر صرف اور صرف 5,000 اگر کر لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ 5,000 کیسز ہمارے پاس ہیں. انسٹیڈ آف ڈبل کر لیں اس کو آپ. تو یہ ایک سمپل کیلکولیشن ہے. اور WHO کہتی ہے کہ آپ اگر اس کو کیسز بڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لاک ڈاؤن میں آپ ایفیکٹو لاک ڈاؤن کریں, آپ اس پہ سختی کریں. اور جیسے ہی یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں نمبر آف کیسز تو آپ اس پہ کم کریں. لیکن یہاں تو ہمارا تو بالکل ہی ریورس, الٹی گنگا بہ رہی ہے, الٹی بہ رہی ہے. بالکل صحیح. میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی اس میں, آئی ایم سوری ٹو کٹ یو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ یہ جو جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں کسی بھی شاپ میں, اور ان کا ٹیسٹ کرانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم ایک غریب ملک ہے, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا ملک جو ہے اتنا غریب ملک ہے, ہماری گورنمنٹ اتنا برداشت نہیں کر سکتی وہ کس کس کا ٹیسٹ کروائے. ہر ایک آدمی کا تو ٹیسٹ ہونا, جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ اس وقت, جتنی بھی ہماری 2.5 کروڑ عوام ہے, اس کے سب کے تو ٹیسٹ کرنے پاسبل ہی نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو ٹیک ابنڈنٹ پریکاشن. جب تک ہم یہ پریکاشنز لیں گے نہیں تب تک ہم کریں گے نہیں. اور ٹیسٹ کر کے ان کو آئسولیٹ آپ کر سکتے ہیں جن میں کوئی سمٹمز ہوں, کیونکہ بغیر سمٹم والے کو تو ٹیسٹ کرنا جو ہے ذرا مشکل ہی ہوتا ہے, انلیس کہ کوئی سمٹم ہو رہا ہو, اور یا یہ کہ وہ ولنریبل ہو یا کانٹیکٹ میں آیا ہو کسی ایسے آدمی. یہ بھی ایک ڈیفیکلٹ بات ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دونوں کا, بہت شکریہ. یعنی کہ 100 باتوں کی ایک بات یہی ہے کہ بھائی احتیاط احتیاط احتیاط, اس کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے. پلیز یہ بات سمجھ لیجئے, لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن کا تعلق اس سے نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں, میں روزانہ یہ بات کر رہا ہوں, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو سب کھل گیا ہے, اسی لیے تو کھلا ہے نا کہ کورونا کا خطرہ کم ہو گیا ہے, اس لیے اب احتیاط نہیں کرنی, تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں. آپ اس کا تعلق کورونا سے ہے ہی نہیں, لاک ڈاؤن کے ریلیکسیشن کا. اس کا تعلق اکانومک ایشو سے ہے. ہاں, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو لاک ڈاؤن بھی نرم ہو گیا ہے, اس لیے بد احتیاطی بھی زیادہ ہو رہی ہے, اس لیے کورونا پھیلنے کا خطرہ بھی پہلے سے زیادہ ہے, اس لیے احتیاط بھی پہلے سے ڈبل کرنی ہے, تب آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں. زندگی رہی, صحت سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.